अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा जिसका इख्तिताम किसी खुशगवार तरीके से नहीं हो पा रहा और लगता ये था कि चीज़ें शायद स्मूथली चलेंगी, लेकिन अभी हमें जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव शुरू कर दिया है पुलिस पे और पुलिस ने जवाबी तौर पे शेलिंग का आगाज़ किया है। आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है पुलिस पे और एसएसपी शुएब खान ज़ख्मी हो गए हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तो एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा हो गई है इस्लामाबाद में। कल शाम से ही काफ़ी कशीदगी थी, तमाम इस्लामाबाद बंद है, आने के रास्ते जाने के रास्ते, और इस्लामाबाद एक कंटेनर का शहर लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद जलसा हुआ पीटीआई का, वहाँ पे लोग पहुँचे, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, पंजाब से भी आए, आज़ाद कश्मीर से भी आए। लेकिन इस वक्त जो है इंतज़ामिया वो ये कह रही है कि 7 बजे तक का वक्त था और पीटीआई ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जिसके तहत उनको जलसे की इजाज़त दी गई थी। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और हमारी आज की टॉप स्टोरी भी जलसे, तहरीक और ख़ान की रिहाई है। और हॉट इशू आज का हमारा होगा क्या हुकूमत के घबराने का वक्त हो गया है, और आज का एडिटोरियल होगा इमरान खान साहब के कॉल फेल में तजाद है कि नहीं। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे अपनी टॉप स्टोरी से जो आज इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं कि जलसा तो चल रहा था, अब आखिर में आके कशीदगी की फिजा पैदा हो गई है। किसका कसूर है आपके ख्याल में? क्योंकि पुलिस ये दावा कर रही है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि जब हमने जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद अल्टीमेटम दिया तो मुजाहिरीन ने हम पे पथराव शुरू किया जिससे एसएसपी शुएब खान ज़ख्मी भी हो गए हैं, जिसके बाद आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा ना कि हुकूमत के घबराने का क्या वक्त शुरू हो चुका है, मैं समझता हूँ कि कल रात से ही हुकूमत घबरा तो क्या, हुकूमत लेट गई थी डर के और खौफ की वजह से। अगर आप इस्लामाबाद की सूरत हाल देखते रात को, तो रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तमाम मेन रोड्स बंद हो गई थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे और यूं लग रहा था जैसे इस्लामाबाद नहीं है, कंटेनरों का कोई वो है डंपिंग ग्राउंड है। उसके अलावा हुआ ये कि सुबह से ही जो रास्ते इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक हमें दिए थे, जो अप्रूव्ड रास्ते थे, उनको भी एक्सेस जो है जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे ताकि कारकुन जो हैं वो जुलूस की शक्ल में उस रूट को भी इस्तेमाल ना कर सकें। मरी की तरफ से आने वाले रास्ते बंद थे। 26 नंबर जहाँ पे ये हंगामों की बात ये कर रहे हैं वहां पर रास्ता बंद था, सारा दिन रास्ता बंद रहा है। उसके अलावा दूसरी साइड से पंजाब की तरफ से जो रास्ते आ रहे थे वो भी बंद किए हुए थे। तो बेसिकली तो जो इन्होंने कवायद और जवाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंडीशंस अपने नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी, उन्हीं की खिलाफ वर्जी का आगाज इनकी तरफ से हो गया था। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि आपने 4 से 7 तक जलसा करना है जब आप उसके लिए रास्ते ही बंद करते हैं और हजारों की तादाद में लोग वक्त पे वहां पहुंच ही ना सकें। हमारे वजीर आला साहब वक्त पे नहीं पहुंच सके। तो कहने का मकसद ये है कि ये डर चुके थे, घबरा चुके थे और उसका मुजाहरा आज आपको नजर आ रहा है। बैरिस्टर साहब, ये जो आप बता रहे जितनी पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, क्या यही वजह है कि जलसे में कम लोग पहुंचे हैं? देखें, बड़ी ऑब्वियस सी बात है जी, हजारों की तादाद में अफसार साहब लोग इस वक्त भी जलसे से कई किलोमीटर दूर ट्रैफिक में इसलिए फंसे हुए हैं कि इन्होंने रास्ते कंटेनरों के जरिए बंद कर दिए। अब गाड़ियां जा ही नहीं सकती, गाड़ियां पार्क हो गई हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। और हमने तो बाइकिया और मोटरसाइकिल वालों की एक टीम जो है वहां पर एंगेज की है, जो लोगों को, जो ऐसे लोग जो पैदल कई किलोमीटर की वॉक नहीं कर सकते, ताकि उनको जलसागाह तक लेके जाया जाए। तो क्या इन हालात में क्या आप कहेंगे कि जलसा फिर नाकाम हो गया, आज लोग नहीं पहुंच पाए? नहीं, मैं तो समझता हूं कि जलसा तो कल रात को ही कामयाब हो गया था। जलसा था तो 8 सितंबर को, लेकिन 7 सितंबर को ही कामयाब इसलिए हो गया था कि जलसे का जो मैसेज था, ये जो जेली मैंडेट वाले बैठे हुए हुकूमत ने, इन तक जो हमने मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज पहुंच गया। अच्छा, इनके खौफ का, इनकी दहशत का जो आलम है, तो हमारा जलसा तो रात को ही कामयाब हो गया। अभी जो आप पे इल्जाम लग रहा है, एक तो आपने कहा बाइकिया की टीम हमने पूरी हायर की है, जाहिर है उस पर भी पैसा खर्च होगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एम्बुलेंसेस और वहाँ के फायर टेंडर्स और वहाँ का दूसरा सामान, वो भी ज़ाहिर है टैक्स पेयर्स के पैसे उस पर ख़र्च हो रहे हैं। फिर आपने कहा वज़ीर आला ख़ुद भी लेट पहुँचे। तो ये सूबे की हुकूमत चला कौन रहा है अगर सूबे के तमाम ज़राए, पैसा और हुकूमत जलसे में मसरूफ़ है? जी देखें, सूबे की हुकूमत बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रही है, इसीलिए इनको एक आंख नहीं भा रही और इसीलिए ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी मकबूलियत जो कि पंजाब में भी बहुत ज्यादा है, जो इस्लामाबाद में भी है, उससे डर के
یہ حرکتیں کر رہے ہیں. دوسری بات، اب آپ نے کہا سرکاری وسائل کا استعمال. ابصار صاحب سرکاری وسائل کے استعمال کی ہم کیا بات کریں؟ اگر 1122 کی ایمبولینسیں جلوس کے ساتھ یا عوامی اجتماع کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے تو ان کا کام ہی یہی ہے. فائر ایمبولینس کی جو گاڑیاں ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے آپ کی بات. پھر ان پہ سفید ٹیپ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چھپائے کیوں نام؟ نہیں، یہ تو خیر آپ اگر تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹیپ لگائی گئی ہیں یا نہیں لگائی گئی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو ایکچوئل بات کرنا چاہ رہا ہوں میں مجھے ابصار صاحب موقع بھی دیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آج آپ عوام نے سن لیا، میرا بھی اب سنیں. دیکھیں، یہ جو 2 دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے جس نے ان کو نیب کی ترمیم کر کے ان کے جو اربوں روپے میرے اور آپ کے چرا کر انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں اور چوری کیے ہوئے ہیں، ان میں ان کو معافی مل گئی. اس کی بات کوئی نہیں کر رہا. یہ جو میں نے کنٹینرز کی بات کی، آپ کو پتہ ہے ایک کنٹینر کا یومیہ کرایہ جو چھوٹا کنٹینر ہوتا ہے وہ 20 سے 25 ہزار روپے ہے، بڑے کنٹینر کا 50 ہزار روپے ہے. کئی مہینوں سے اسلام آباد میں کنٹینر رکھے گئے ہیں، ان کا کرایہ کوئی لے رہا ہے نا، وہ کون دے رہا ہے؟ کیا وہ وزیر داخلہ اپنی جیب سے دے رہا ہے یا شہباز شریف اپنی جیب سے دے رہا ہے؟ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے ان کنٹینروں کے کرائے دیے جا رہے ہیں تاکہ روڈ بند کر کے، کس لیے؟ تاکہ عوام کو اپنے اظہار رائے کی آزادی کا حق جو ہے وہ استعمال نہ کریں. یہ بات صحیح ہے آپ کی، میں آپ سے متفق ہوں اس بات پہ. اور عوام کے لیے تو ظاہر ہے پریشانی تو عوام کے لیے ہے نا، چاہے وفاقی حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہو یا صوبائی حکومت کر رہی ہو، پستی تو عوام ہے. مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ راستے بند، آپ لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں، حکومت سڑکیں بند کر دیتی ہے، پستے عوام ہیں. یہاں کے کاروبار اسلام آباد کے تباہ ہو گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اپنے کاموں پہ نہیں جا سکتے. تو آپ کے خیال میں کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا آپ کے اور حکومت کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے پرامن جس سے لوگ نہ سفر کریں؟ جی ابصار صاحب، بہت مناسب سوال ہے اور میں اس کے جواب میں 2 نکات پہ بات کروں گا. مجھے صرف آپ نے 1 منٹ اجازت دیجیے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ واضح طور پر ہم پر ثابت ہو چکا ہے کہ حق اور بدی کی جنگ میں آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو. اس لیے کہ جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو بدی غالب آئے گی اور یہی حرکتیں ہوں گی. اور دوسری بات، جمہوریت کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ عوام کا حق چھینتے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی چھینیں، چاہے آپ زور زبردستی بندوق کے ذریعے چھینیں یا آپ عدالتی فیصلوں اور پارلیمان کی جو عوامی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جس کو پارلیمنٹری ڈکٹیٹرشپ کہا گیا ہے، اگر اس طریقہ کار کے تحت کریں جو کہ یہاں ہو رہا ہے، جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو کیا جا رہا ہے. جب آپ جمہوریت کا راستہ روکیں گے تو یقیناً پھر ایسی حرکتیں تو ہوں گی. اچھا، عوام کے پاس کیا؟ ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے پوچھنا. آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا 2 بار ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ اربوں روپے نیب ترامیم کے بعد وہ ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، بچ گئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی درخواست تو عمران خان صاحب کی آئی ہے اسی نئی نیب ترامیم کے فیصلے کے بعد کہ میرا 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے وہ معاف کر دیا جائے. جب قانون ہی نہ رہا تو عمران خان صاحب پر مقدمہ چلانے کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، سبھی لیکن میں ایک بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بھی بتائیں عوام کو کہ اس نیب کی ترمیم کے خلاف سب سے پہلی اپیل بھی عمران خان صاحب کی. ٹھیک ہے، لیکن تضاد ہے نا، اپیل بھی کی پھر اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. میری بات سنیں نا، دیکھیں ابصار صاحب، ایک قانون ہی نہیں رہا تو وہ قانون تو سب پہ اپلائی ہوتے ہیں. آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. جب سب کے لیے برابر ہے تو ظاہر ہے پھر، لیکن اس کو چھوڑیں. یہ قانون جب تبدیل ہو رہا تھا تو عمران خان نے پٹیشن کی، باوجود اس کے کہ جاننے کے باوجود کہ اگر یہ قانون تبدیل نہ ہوا تو مجھے نقصان ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو چیلنج کیا. آخر میں بات، کیا آپ امید رکھتے ہیں، تو ہم عوام توقع رکھیں کہ جلسہ جو اب یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور پرامن طریقے سے لوگ گھروں کو چلے جائیں گے اور پولیس بھی واپس وڈرا کر لے گی اپنے آپ کو؟ ابصار صاحب، یہ تو ہم نے پہلے بھی گارنٹی دی تھی، آج بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہمارا تو مفاد اسی میں ہے کہ پرامن طریقے سے ہو. لیکن یہ سوال آپ محسن نقوی سے پوچھیں کہ اسلام آباد کے راستے اس نے کیوں بند کروائے. اگر اس کے پاس جواب ہوگا تو پھر میرا وہی جواب ہوگا جو اس کا جواب. درست بات. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ہمیں جوائن کیا محبر صاحب نے، بیورو چیف ہیں سما پشاور کے، اور ابھی جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخوا تو بہت اچھا چل رہا ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے. محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمود صاحب، سب سے پہلے تو جلسے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ کیا بہت لوگ آئے ہیں، کیونکہ بیرسٹر صاحب یہ تو مان گئے ہیں کہ جلسہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا اور لوگ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں.
تو کتنا کراؤڈ وہاں خیبر پختونخوا سے نکلا اور کیا کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی دیکھیں ابصار صاحب، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہر ایسے ایونٹ میں ایک ہنی بی ہوا کرتی تھی، وہ جو کہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہوا کرتی، تمام شہد کی مکھیاں اس کے ساتھ جڑ کے چلتی تھیں. ٹھیک. ہاں، تو وہ یہاں پہ اس بار خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں تھی. تو یہ جو تھے سارے آپ کہیں کہ تتر بتر ہر کوئی اپنا جلوس لے کے جا رہا تھا. وزیر اعلیٰ ہیں، تو لیڈرشپ میں نہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ جلوس لے کے آئے وہ سب اپنے اپنے جلوس لے کے گئے. آپ دیکھیں میرے پاس اس وقت ایک لسٹ ہے، ہزارہ سے اگر لوگ نکلے تو وہ خود پہنچے، جلسہ گاہ پہنچے. اس کے علاوہ ملکنڈ سے جو لوگ نکلے، ملکنڈ کا تو آپ کو معلوم ہے، جنید اکبر صاحب وہاں سے ابھی ہم نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہ سب سے بڑا جلوس شاید وہ لے کے نکلے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں علی امین خان صاحب اور ان کے لوگوں نے نکال دیا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف تھے، تو عمران خان صاحب کی اجازت سے سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ بھی ایک بڑا جلوس لے کے آئے. اور انہوں نے بھی جنید اکبر اور شکیل خان دونوں کو جلسے میں انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں انوائٹ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ پارٹی کی جو قیادت ہے اور جو اس وقت پارٹی کا جو اختیار ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب ایسے کسی شخص کو کیوں انوائٹ کریں گے جو ان کی مخالفت میں ہیں؟ اور یہ پارٹی کے اندر سے جو آواز یہ لگاتے تھے، تو اس سے تو جو پارٹی کے اندر جو بات شروع ہوئی تھی شکیل خان کی بات سے، جو انہوں نے پارٹی کے بانی چیئرمین سے جیل میں کی تھی کہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، اس وقت جو بات شروع ہوئی تھی وہ اس جلسے میں بالکل ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو تقسیم وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان معاملات پہ تقسیم ہیں، اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کسی بھی جلوس لے کے آنے والے نے، چاہے وہ کسی بھی ڈویژن سے ہو، اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہم اپنے جو صوبائی صدر ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ان کے ساتھ جلسہ گاہ میں جائیں گے. تمام لوگ اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے. سوابی میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا انتظار کیا گیا، وہ نہیں پہنچے. پھر لوگوں کو کہا گیا کہ تھوڑی دیر آگے وہ آپ کو جوائن کریں گے، وہ پھر بھی نہیں پہنچے. آخر میں ہوتے 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 وہ اس انٹرچینج سے اس جلسہ گاہ میں کی طرف نکلے جو کہ آخری بالکل ایک پوائنٹ تھا. کسی جلوس نے ان کا انتظار نہیں کیا. کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور لیٹ کیوں پہنچے؟ ایک دو پارٹی سوابی لیٹ کیوں پہنچے؟ وہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں تو وہ لوگوں کو اس خصوصاً اس جلسے کے معاملے پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ پائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلا جو جلسہ تھا جو منسوخ ہو گیا تھا اس میں سب سے زیادہ تنقید انہی پہ ہوئی تھی. انہی پہ الزام لگا تھا کہ جلسے انہی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اور وہ جلسہ انہی کی وجہ سے منسوخ ہوئے. سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھی. تو آج کسی نے کسی کا انتظار نہیں کیا، سب اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے جلوس کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچا. خیبر پختونخوا کا کوئی جلوس آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں آیا تھا. ہر ڈویژن کا، ہر ضلع کا اپنا اپنا جلوس تھا. وہ آ رہے تھے، لوگ جلسہ گاہ بھی جا رہے تھے. اور ان کی تعداد میں اس لیے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر کسی کو کہا گیا تھا کہ ایک ضلع سے 1000 گاڑیوں نے نکلنا ہے، تو اگر وہ لوگ اپنے ساتھ 50 گاڑیاں بھی لے کے آئیں تو 50 گاڑیاں انہوں نے لگا لی موٹر وے پہ. تو موٹر وے میں جو جنرل ٹریفک بھی ان کے ساتھ تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اب آپ پھر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں وہ پارٹی کے لوگ کون ہیں اور وہ جو عام ٹریفک کے وہ کون ہے. تو آپ ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی صوبائی حکومت اور صوبائی انتظامیہ اس کے باوجود کہ تمام سرکاری ذرائع استعمال کیے گئے، لوگوں کو موبلائز کرنے میں اس جلسے کے لیے ناکام ہو گئے آج؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بجائے لوگ اپنے لیے خود ہی، اپنی جماعت کے لیے، اپنی قیادت کے لیے وہ الگ سے، ان سے الگ وہ موبلائز رہے. انہوں نے خود ہی اپنے اپنے جلوس آرگنائز کیے، وہ خود ہی اپنے نکلے، کسی نے ان کا انتظار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ صوبے میں پورا کا پورا اختیار پارٹی کا اور حکومت کا دونوں کا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج پارٹی کی حد تک یہ ثابت ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا صوبائی صدر آتا ہے یا نہیں آتا. تو وہ ایک مشکل آج نظر آئی ہے. محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی قمر المنور صاحب
جو چنگی نمبر 26 پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پولیس کی شیلنگ جاری ہے، آنسو گیس شیلز پھینکے جا رہے ہیں اور وہاں ایک ہنگامے کی سی کیفیت ہے۔ ہمارے نمائندہ سینئر نمائندہ قمر المنور وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ورنہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے۔ محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں یہ تاثر تھا کہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس کے دوران کوئی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جیسی کشیدگی اس وقت جاری ہے؟ ایسا تاثر تھا؟ جی دیکھیں، چھوٹی چھوٹی خبریں آئی تھیں، آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ جو ایک ہینڈ گرنیڈ کا کوئی وہاں پہ پیس ملا یا کوئی ڈیٹونیٹر ملا، وہ اس قسم کی خبریں تو آتی رہیں، لیکن پچھلے جلسے میں ایک اور بات سامنے آئی تھی جو کہ اس جلسے میں نہیں تھی۔ پچھلے جلسے میں یہ تھا کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر اس بار بھی گئے تو ان کے خیال میں جو 9 مئی کو ان کے ساتھ ہوا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اس جیسی کوئی ان کے ساتھ کوئی وہ والا کام ہونے والا ہے۔ آج وہ والا تاثر نہیں تھا، کیونکہ آج میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہاں رستے بند ہونے کی خبریں آئی تھیں، لیکن پھر اسی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی انہی کی طرف سے آ رہی تھیں۔ ان کے اپنے جو وہ تھے ٹویٹر اکاؤنٹس تھے، وہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں، جو ٹویٹر پہ لوگ موجود ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رستہ بند ہے لیکن ہمارے لیے الگ رستہ چھوڑا گیا ہے۔ تو رستے کھلنے کی ساتھ ساتھ خبریں چل رہی تھیں، اور کوئی سختی نہیں تھی یہاں پہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عدالت بلاتی ہے علی مین گنڈا پور صاحب کو تو وہ کہتے ہیں میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، دوسری طرف وہ یہاں کل رات کو بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے جلسے کی تیاریوں میں، ایکچولی مطلب بھاگ رہے تھے۔ تو اور اگر دوسرے صوبے مثلا پنجاب میں اگر اسکول کے بچوں کو حکومت کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں نو گو ایریاز ہیں، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، ہم کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں سنتے، کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کے لوگ، وہاں کے ووٹرز اپنی حکومت سے، جس کو یہ 11واں سال ہے وہاں پہ، ایسے سوالات نہیں پوچھتے اور یہ اس تضاد کو وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سر ایک آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، یہ جماعت بھی بہت خوش قسمت ہیں، اس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہے۔ انہیں ایسے ووٹر ملے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ ایک انقلاب تو صوبے میں آپ مانیں گے کہ یہ آیا ہوا ہے۔ باقی صوبوں کے لوگ چیزیں مانگتے ہیں، سولر مانگتے ہیں، کارکردگی مانگتے ہیں، وہاں پہ اپنے لیے جو وہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں، بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کچھ نہیں مانگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک شرم بھی آتی ہے کہ 3 بار ہم نے ووٹ دیا ہے، ابھی اگر شکوہ کریں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے نا کہ یہ آپ ہی نے تو کیا تھا، تو پھر یہ ان کی اپنی ضد تھی۔ نہیں لیکن ٹھیک ہے، لیکن اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نا، نہیں اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارا یہ کام کریں، وہ کام کریں، کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں، کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، یا اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ہیں وہ اپنے حلقوں کے کام کیوں نہیں کرواتے، کیوں نہیں ایشو ریز کرتے؟ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، ان پہ لگنا ہے۔ ایک بات تو سب کو معلوم ہے کہ خلاف مخالفت میں آواز اٹھے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ مخالفت میں جو آوازیں اٹھنی تھیں اس کو الیکشن سے پہلے ہی قومی اسمبلی کی ٹکٹیں دلائی گئیں، ان کو صوبے سے نکال دیا گیا۔ جو لوگ پوٹینشل کینڈیڈیٹس ہو سکتے تھے چیف منسٹرشپ کے لیے، ان کو پہلے سے ہی قومی اسمبلی کے ٹکٹیں دے دی گئیں۔ جو پھر آپ ان کے پاس پھر حکومت میں رہے یا پارٹی میں رہے صوبے میں، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کی پرانی لائن پہ چلنا چاہیے، ہمیں کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے، اور اگر اپنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا راستہ روکنا چاہیے، تو ان کا کیا حشر ہوا؟ ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ سیدھے یہاں پہ ایک آرڈر آف دا ڈے ہے کہ اگر آپ بات پوری کر لیں، آرڈر آف دا ڈے کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سب کو یہ معلوم ہے کہ بھائی کچھ کہیں گے تو نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں کا ایک ہمیں جوائن کیا ہے قمر المنور صاحب نے، چنگی نمبر 26 اسلام آباد، جہاں پہ اس وقت ہنگامہ جاری ہے۔ قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت تازہ ترین جلسہ گاہ کی؟ وہاں سنا ہے کشیدگی ہے اس وقت مظاہرین اور پولیس کے درمیان؟
جی بالکل، جو 26 نمبر چنگی ہے یہ ایئرپورٹ جانے والا راستہ وہ اور یہ جو 26 نمبر چنگی سنجانی لانے والا راستہ ہے وہاں پر پولیس اور ان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر کے جو کارکنان ہے ان کو ڈسپرس کرتی ہے، لیکن یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آ کے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ابھی کی اطلاعات کے مطابق ایف سی جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قافلے تھے جو کے پی کے سے آ رہے تھے اور ان کے لیے جو روٹ دیا گیا تھا، جو مختص کیا گیا روٹ تھا، وہ اس روٹ سے ہٹ گئے اور ری ٹریک ہو کے اس طرف آئے، تو ان کو جب واپس روٹ کی طرف کہا گیا تو اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، جی آپ بات پوری کریں۔ جی صاحب اس میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایس پی سیف سٹی ہیں شعیب، وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 5 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی اس میں شدید زخمی ہیں، جس پہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے انہوں نے نوٹس لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید پروفs جو ہیں وہ موقع پر بھجوائے جائیں۔ دوسری جانب جو زخمی ہوئے ہیں ان کو اپنے اسپتال میں بھجوایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خود فون کیا، جو ایس ایس پی ہیں سیف سٹی کے شعیب، ان سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے خیریت دریافت کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو علاج معالجہ ہے وہ سب سے اچھی سہولیات جو ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ اچھا یہ بتائیے گا قمر کہ یہ جو پولیس والے بھی آپ نے بتایا 5 پولیس والے اور ایس ایس پی شعیب خان زخمی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مظاہرین کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا وہ زخمی نہیں ہوئے؟ جی یہ پولیس کی جانب سے جو رپورٹ کیے گئے ہیں یہ وہ پولیس اہلکار ہیں۔ جو زخمی کارکنان ہوئے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی اطلاعات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ بھی نہیں ہے، تو وہ اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں ہوئی۔ تاہم جس جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر اطلاعات پہنچ چکی تھی اور انہوں نے وہاں یہ کہا کہ ہمارے کارکنان پر جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے 26 نمبر چنگی پر۔ تاہم اب جلسہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے 6 بجے انٹیمیشن بھیجی تھی اور اب جو نوٹس کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے، یہاں پر جو منتظمین تھے عامر مغل، ان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا۔ اچھا وہ خبر آ گئی ہے، یہ بتائیے گا کہ جو زخمی ہوئے مظاہرین، کیا ان کو خیبر پختونخوا سے جو ایمبولینسز آئی ہوئی ہیں اور جو دوسرے سرکاری ذرائع وہاں پہ موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی ان کو ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے؟ وہ آپ کو وہ ایمبولینسز وہاں نظر آ رہی ہیں جلسہ گاہ میں کہ نہیں؟ جی افسر صاحب ابھی تو جو زخمی ہوئے ہیں ان کو پہلے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا یہاں سے، اور اس کے بعد ان کو پمز اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ ہیڈ انجریز جو پتھر لگنے سے ہوئی، کچھ 2 کانسٹیبل ہیں ان کو ہیڈ انجری تھی، اسی وجہ سے ان کو سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے لیے جو ہے منتقل کیا گیا ہے یہاں پمز اسپتال میں، جہاں پر ان کو کس کی طرف سے پہل کی گئی، مظاہرین کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے؟ جی پولیس کا یہ موقف ہے کہ ہم نے صرف روٹ کا تعین کرانے کے لیے ان کو کہا تھا کہ روٹ کا جو طے ہوا تھا اسی روٹ پر ہیں، جس کے بعد وہ بضد تھے کہ یہ اسی روٹ سے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جلسے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ جلسے میں پہنچنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ 26 نمبر چنگی جو کہ روٹ نہیں تھا۔ تو اس وقت جلسے میں تقریر کون کر رہا ہے اس وقت، اور کتنے رہنما رہ گئے جن کی تقریریں نہیں ہوئی؟ جی ابھی جو مین خطاب ہے اس میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کا خطاب جو ہے وہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ 2 مین لیڈران جو ہیں ان کے بھی خطابات جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ اسی وجہ سے جو جلسے کا وقت تھا وہ تو 7 بجے تک کا، لیکن یہ ٹائم کافی اوپر ہو گیا۔ کون سے رہنما رہ گئے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے علاوہ 2 کون سے رہنما رہ گئے ہیں جن کا خطاب ابھی نہیں ہوا؟ ابھی تک تو جو مراد سعید کا ایک ویڈیو پیغام آیا تھا وہ چلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہ خطاب کریں گے اس حوالے سے یہاں پر جلسے کے لوگ۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے دوبارہ بھی اس پہ اپڈیٹ لیں گے۔ قمر منور صاحب بہت شکریہ، ہم سے کیا محمود جان بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو، کیا حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور ہمارا ہاٹ ایشو کیا حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا یا نہیں، پورا اسلام آباد بند کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ 9 اگست 2024 کو ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں ہم نے نیکٹا کا ایک نوٹیفیکیشن دکھایا جو اصلی نہیں تھا، اور ظاہر ہے ہم ذمہ دار صحافت کرنا چاہتے ہیں اور ذمہ دارانہ صحافت ہی کرتے ہیں۔ غلطی ہوئی ہم سے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک جو بھی چیزیں پہنچائیں اس کو بہتر طریقے سے پہنچائیں، اور جو ظاہر انسان ہیں اور غلطی ہو سکتی ہے تو وہ غلطی ہم سے ہوئی۔ تو
ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت طارق فضل چودھری صاحب نے، جو MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اسلام آباد سے ہیں، مری سے آئے ہیں، یہاں کتنی مشکل سے پہنچے ہیں اور اسلام آباد پورا بند کیا گیا ہے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے. کیا یہ حکومت کی ناکامی بھی ہے یا نہیں ہے؟ طارق صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا. وعلیکم السلام. کتنی دیر میں پہنچے آپ مری سے یہاں تک؟ سچ بتائیے گا، لوگ سننا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام آباد پورا بند ہے اور لوگ پریشان ہیں. مجھے تو اس لیے آتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے میں یہاں پہ لوکل ہوں. مجھے آپ کے لیے تو بیریئرز ہٹا لیے گئے ہوں گے، تمام عوام کے لیے تو بیریئرز نہیں ہٹائے گئے. عام آدمی کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میں تو بڑے آرام سے آ گیا ہوں. نہیں آپ تو کیا اور سڑکوں سے اور سڑکوں سے جی نہیں، لیکن دیکھیں عوام کہاں کہاں سے آتی ہے، سب کو تو نہیں پتا ہوتا نا. آپ نے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں تو چونکہ لوکل ہوں اس لیے مجھے وہ تمام راستے پتہ ہیں کہ جو کہ اگر مین روڈ بند ہے تو دوسرے سے آپ نکل کے آ سکتے ہیں. لیکن مین روڈ بھی ابصار صاحب میں آپ کو بڑے اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ مری سے آتے ہوئے مین روڈ بھی بند نہیں تھی ٹریفک کے لیے، 2 جگہ سے کھلی تھی. ہمارا بائی پاس جو ہے وہ بھی، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹرکٹڈ ٹریفک تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھیں ابھی جو پتھراؤ ہوا پولیس پہ، ہمارے ابھی SSP سیف سٹی شعیب خان صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، پولیس کے دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. تو جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ اگر ہجوم کو بے قابو اسلام آباد میں چھوڑ دیں اور ایک یلغار کی اور اس طرح کی کیفیت ہو کہ جس سے عام آدمیوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے اور ایک جملے کے اندر ہی پورا جو وہ کیا کہنا چاہیے کہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ احتجاج اور جلسے یہ ہر ایک کا آئینی حق ہوتا ہے، لیکن جس شہر میں آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان شہریوں کے بھی آئینی حقوق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اسکول، اسپتال، کالج، دفتر جا سکیں. تو جب آپ اپنا آئینی حق استعمال کریں، کسی کو بھی نہیں آئینی حق، دوسروں کا آئینی حق آپ جو ہے وہ بند کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادتی کی بات ہے. نہیں، یہ تو ہو گیا نا PTI کی طرف سے، یہ جو جلسہ کر رہے تھے ان کی طرف سے، انہوں نے راستے بند کیے، آپ نے بھی کر دیے، تو ہم عوام کے لیے تو دونوں ایک ہی طرح ہوئے نا. نہیں، شہر کے اندر قطعی طور پہ کوئی راستے بند نہیں، بالکل بند ہے. فیض آباد بند ہے، مری روڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ریسٹرکٹڈ ٹریفک تھی کہ تاکہ جو معمولات زندگی ہیں وہ چلتے رہیں، وہ بند نہ ہوں. اچھا، مکمل طور پہ شہر بند نہیں تھا. دیکھیں یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بحث کرتے رہیں گے ہم تو ٹائم ہمارا گزر جائے گا. کیوں بند کیا آپ نے اتنے راستے؟ آپ گھبرا رہے تھے کہ جلسہ بہت بڑا ہو جائے گا؟ میں نے ابھی 2 دن پہلے کاشف عباسی صاحب کا ایک پروگرام تھا، اس میں عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ تھے. میں نے برملا یہ بات کی تھی کہ یہ جلسہ کریں، ضرور کریں، یہ 2 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیں، حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو کیوں گھبرائیں ہم؟ کس لیے گھبرائیں؟ آپ مجھے بتائیں. میرا خیال ہے اب 30-35 سال آپ کو ماشاءاللہ جرنلزم میں ہو گئے ہیں، آج تک کبھی کسی جلسے سے آپ نے حکومت گرتی دیکھی ہے یا حکومت کا کچھ بھی بگڑتا دیکھا ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہ پہلے تھی نہ آج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہاں ریڈ زون ہے. ان کے کارکنان کی یہاں پہ عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوں، ان کی کال ہو، دھرنا ہو، احتساب عدالت کی کال ہو، ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہو، یہاں پہ پولیس کے اوپر انہوں نے شیلنگ، پولیس کے اوپر پتھراؤ، پولیس کی گاڑیاں جلانی، راستے بند کرنے، یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں. اس لیے یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں جو کہ انتظامیہ لیتی ہے. نہیں ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو میئر آپ کے ٹھیک ہیں، آپ نے قانون سازی بھی کی، آپ نے نیا قانون لائے ہیں. ان کے جلسے سے پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کیا، صدر صاحب نے منظوری دی، اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن بھی فوراً جاری کر دیا. تو اس جلسے سے پہلے آپ نے قانونی اور انتظامی اقدامات بہت تیزی سے کیے ہیں. اس جلسے میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کو پہلے 3 دفعہ آپ لوگوں نے ملتوی کروایا اور پھر اب آ کے اتنی سخت؟ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم تھی اس جلسے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا تھا، یہ فیس آف پاکستان ہے، پاکستان کا دارالخلافہ ہے. یہاں پہ ذرا سی بھی بدنظمی، ہلڑ بازی اور جو میں نے آپ کو یہ سارے اقدامات بتائے ہیں یہ اسلام آباد کے اندر قطعی طور پر برداشت نہیں کیے جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو KP ہیں ان کی طرف سے متعدد دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، ہم اسلام آباد کو یرغمال بنا لیں گے. تو اس طرح کے اعلانات جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہے اور وہ صوبہ اسلام آباد سے متصل ہے، کئی ایسے راستے ہیں جو KP سے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں براہ راست، لہٰذا یہ تمام حفاظتی اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل کے لیے کرنے انتہائی ضروری ہے. کوئی بھی حکومت ہوتی وہ کرتی. لیکن ابھی علی مین گنڈا پور کی تقریر تو نہیں ہوئی جلسے میں، اور وہ کریں گے تقریر. اگر انہوں نے تقریر کے بعد کہہ دیا کہ چلیں اسلام آباد پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر نہیں انہیں روکیں گے؟ اگر انہوں نے کہا کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے، بالکل کریں گے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ
ہجوم کو اس طرح اسلام آباد میں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کا یہ اسٹوڈیو نہ بچے، یہ لوگ کیمرے آپ کو اٹھا کر لے جائیں. اگر آپ اسلام آباد میں ہم گورنمنٹ، میں نے کہا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر وہ اس طرح کے حفاظتی اقدامات نہ کرے تو آپ کو نہیں پتا. جب لیکن آپ کا کیا حال ہے کہ واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس کا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ بات چیت کے ذریعے کوئی درمیانی حل نکالا جائے؟ یہ بہت بہتر ہے، لیکن ابھی دیکھیں بات چیت جب ہمارے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں انہوں نے جب اجازت دی، تحریری اجازت دی اس جلسے کی، تو اس کے بعد انہیں ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم کسی طرح کی کوئی وہاں پہ کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے. لیکن پولیس پہ پتھراؤ ہوا، اس کے مقابلے میں پولیس نے پھر ظاہر جوابی کارروائی کی، انہیں روکنا پڑا تاکہ وہ ایک خاص حد سے آگے نہ جا سکیں. ہمارے میں نے بتایا کہ ایس ایس پی سیف سٹی نام لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شعیب خان صاحب شدید زخمی ہوئے ہیں، پولیس کے انسپیکٹرز، پولیس کے جوان شدید زخمی ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ اس کے بعد اگر پھر یہ گئے ہم جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، کرنے دینا چاہیے؟ آپ بتائیں. نہیں، یہ تو اجازت دینی چاہیے. دیکھیں یہ تو اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون اپنا راستہ لے، لیکن جلسے تو پہلی دفعہ نہیں ہے نا ابصار صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ ایک سٹائل ہے کہ پہلے کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے تہذیب کے دائرے کے اندر اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اکٹھے ہوں گے اور اسی امن و سکون سے منتشر ہو جائیں گے. لیکن جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی اصلی پہ آ جاتے ہیں اور پھر پولیس کو نشانہ بنانا، انتظامیہ ہماری کو نشانہ بیرسٹر بنانا. صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی امید ہے کہ یہ کشیدگی کم ہو جائے گی اور جلسہ پرامن طریقے سے ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو حکومت سختی سے نپٹے گی. بالکل نپٹے گی. دیکھیں جی لا ول ٹیک اٹس اون کورس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں پھر اگر جب جلسے کا ایک ڈیکورم ہے کہ آپ جلسہ میں آتے ہیں، آپ کے لیڈر تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسی طریقے سے آپ منتشر ہو جاتے ہیں ایک ڈسپلن کے ساتھ. لیکن اگر آپ جلسے میں یہ تقریریں کریں نہیں ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، تو یہ جلسہ ہے، یہ تو شر پسندی ہے، نہیں وہ دہشت گردی ہے. تحریک چلانا چاہ رہے ہیں خان کی رہائی کے لیے. نہیں تحریک چلانے کے لیے کیا وہ اپنے لیڈر کو رہا کروانا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی اسلام آباد پہ کیا یلغار کر کے وہ لیڈر کو رہا کرا لیں گے یا عدالتوں میں جا کے ضمانت کرا کے لیڈر کو رہا کرائیں گے؟ تو ضمانتیں کر رہے ہیں آپ ان کو، مزید کیسز کہاں ضمانتیں ان کو کس کیس میں نہیں ملی؟ آپ پھر مزید کیسز کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسی ضمانت آپ نے دیکھی ہے کہ جو پرچے سامنے ہیں اس میں بھی عمران خان کو ضمانت، جو پرچے چھپے ہوئے ہیں سامنے عدالت کے نہیں اس میں بھی ضمانت، اگلے 7 دن میں جو درج ہونے ہیں اس میں بھی ضمانت؟ یہ کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ضمانت نہیں مل رہی عمران خان کو. عدالتیں تو دے رہی ہیں لیکن عدالتوں سے ہی ملے گی نا. لیکن آپ مزید کیسز کر دیتے ہیں. جلسوں سے کبھی کوئی لیڈر آیا ہوا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. دیکھیں میں نے آپ سے ایک سوال پہلے پوچھا تھا کہ جلسوں سے کبھی حکومت گئی ہے؟ نہیں گئی. جلسوں سے کبھی لیڈر کو رہا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں گئی ہے جلسوں سے حکومت، وہ خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ بنگلہ دیش سری لنکا میں گئی ہے. دو میں نے آپ کو بتا دی. جلسوں سے نہیں گئی، وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ فینومینا تھا وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ فینومینا یہاں بھی کریٹ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش یہاں بھی کریٹ ہو سکتا ہے، پاکستان ہے. تو فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. کیسے؟ ہماری اس وقت جہاں پہ لوگ یہاں بھی مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ایجنسیز ہیں مہنگائی سے پاکستان میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ فہم و فراست ہے قوم کے اندر، جس طرح کا ایک ماحول اور مزاج ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ انتشار ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال اگر حالات بے قابو ہوتے ہیں اور عوام سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ملک میں بچتا کیا ہے؟ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عوام پہ جتنا بھی جبر ہو جائے، بالکل جبر ہونا ہی نہیں چاہیے. جتنا بھی مہنگائی ہو جائے وہ باہر نہیں نکلے. کیوں جبر ہو عوام؟ نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے جو نہیں ہو رہا ہے. نہیں کیا دیکھیں میری ایک بات سنیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل عمل ہیں، کنٹرول ہو سکتی ہیں، اقدامات اٹھانے سے بہتر آ سکتے ہیں. اگر وہ نہ اٹھائے جائیں یہ ہماری نالائکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی. لیکن کچھ چیزیں جن میں آپ بے بس ہیں، کچھ چیزیں جن میں تھوڑا ٹائم چاہیے درست کرنے کے لیے، ان چیزوں کے اندر عوام سمجھدار ہیں، عوام سمجھتے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کی دی ہوئی تمام کنڈیشن تو لگا دی لوگوں پہ، مہنگائی بھی کر دی، ٹیکس بھی زیادہ کر دیے، لیکن ابھی تک قرض تو ملا نہیں. تو یہ نالائکی ہے نا. لیکن خیر چھوٹے اس بات کو یہ بتائیے گا کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے نا، وہ اپنے ایک تواتر سی چیزیں ملنی ہے نا. نہیں تواتر کیوں؟ کتنا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق ہم اپنی ڈیٹس پہ بالکل ٹھیک ہیں. ہم تو ٹھیک ہیں، وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا اپنی ڈیٹس پہ. انہوں نے تو آپ کو پھر بھی کوئی ریلیف نہیں دیا. لوگ پس رہے ہیں، لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پیٹرول پرائسز دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، لیکن آپ کو قرضہ پھر بھی نہیں ملا ہے. IMF سے یہ نالائکی ہے. نہیں دیکھیں وہ خیر پھر بات وہ آپ والی بات ہے، الجھ جائے گی بات. ٹھیک ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ہماری طرف سے. ان کی طرف سے کہاں ہو رہی ہے؟ پہلے اگست میں آنا تھا، وہ نہیں آیا. آپ ستمبر بھی آدھا گزر گیا. 30 اگست کی ڈیٹ تھی میرا خیال ہے. کچھ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایک دو وجوہات ہیں، وہ آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا، آخری سوال آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا جی خان صاحب کو عدالتوں سے ضمانتیں مل رہی ہیں. ابھی انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ معاف کر دیا جائے. آپ کے نیب نے
اس کی مخالفت کر دی ہے کہ نہیں ان کو اس میں بری مت کیا جائے؟ کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وہ 190 ملین جو برطانیہ نے ایک لوٹی ہوئی رقم تھی یا منی لانڈرنگ کے ذریعے گئی تھی، اس طرح کہیں اسے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو دی تھی، اور عمران خان صاحب نے وہ پیسہ ملک ریاض کو دے دیا اور اس کے بدلے اپنی ذاتی 450 کنال زمین لے لی جس پہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے ان کی اور ان کی اہلیہ محترمہ نے۔ تو یونیورسٹی بنائی ہے نا، محل تو نہیں بنا لیا؟ نہیں، یونیورسٹی بھی ان کی اپنی ہے نا، محل بنائیں جو بھی کریں، 450 کنال زمین مفت میں لینا، اس کے استعمال کو تو چھوڑیں نا۔ اب اگر وہاں کوئی مسجد بنی ہو تو آپ کہیں نہیں جناب بنائی تو مسجد ہے، ٹرسٹ کے نام گئی ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، جب مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان سے پوچھ کے ان کی رضامندی سے انہیں رقم ادا کر کے اس کے بعد وہاں مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ تو خیر ہم اب یہ دلیلیں دیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی بنی ہے فلاں بنی ہے، بھائی لوٹی ہوئی پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے والی رقم آپ نے دے دی ایک شخص کو، اسے آپ نے 400 کنال زمین اس کے بعد اس میں بنایا گیا، یہ کویشچن نہیں ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ مثال ایسے ہی ہے، میں آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ وہ ایسی کوئی مثال قائم کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں قانون کے مطابق، اب قانون آپ نے بنایا نیب کا، اس میں ایک کابینہ کا فیصلہ جو ہے وہ نیب میں نہیں جائے گا، تو پھر کیوں آپ، وہ کابینہ نے تو کیا ہے فیصلہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا، اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بری ہونے کی اپیل کی ہے، تو آپ کی مخالفت کر نہیں؟ اگر اس بنیاد پہ انہوں نے بری ہونے کی اپیل کی ہے تو آگے دیکھیں، اگر انہیں کوئی ریلیف اس میں ملتا ہے تو مل جائے، لیکن یہ جو کابینہ کا فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جو فیصلہ کابینہ کرے، سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ یہ فیصلہ کہ وہ رقم جو گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی اربوں خربوں روپیہ، یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان گورنمنٹ کو ملنا تھا، کیا یہ کابینہ نے، وہ تو لفافہ بند تھا، کسی نے تو لفافہ کھولنے کی بھی جرت نہیں کی کہ کابینہ کو دکھا دیں کہ جناب اس کے اندر ہے کیا، بند لفافہ کہا کہ یہ ہوگا آپ کا ڈیفنس، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا، یہ ہوگا آپ کا ڈیفنس، وکیل کریں گے، میں تو ظاہر ہے وکیل نہیں ہوں کہ کیس لڑوں، لیکن میں جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کابینہ کا فیصلہ تھا ہی نہیں، خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تو اس بنیاد پہ آپ خان صاحب کو اس پہ بری نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ہماری لیگل ٹیم ہوگی جو گورنمنٹ کی، ظاہر ہے، اور یہ ذاتی پیسہ ہمارا تو نہیں ہے، تو جو ہماری لیگل ٹیم ہوگی وہ اس کو دیکھے گی۔ بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایڈیٹوریل، اور وہ اس بات پر ہے کہ عمران خان صاحب کا ان کا کال اور ان کے فعل میں کتنا تضاد ہے، اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اور وقت ہوا اب ہمارے ایڈیٹوریل کا، اور ایڈیٹوریل ہمارا ہے عمران خان صاحب کے اس کال و فعل کا تضاد، جس میں وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ نیب کی جو ترامیم ہے وہ چوری کا اربوں روپیہ چھپانے کے لیے ہے، جو عوامی عہدوں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزرائے اعلیٰ ہوں، وہ اپنی چوریاں معاف کروانے کے لیے نیب کی ترامیم لے کے آئے ہیں، اور اس کے خلاف وہ خود 2022 میں سپریم کورٹ گئے، جب یہ نیب کی ترامیم آئیں اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گئے، وہاں ایک بینچ نے وہ نیب کی ترامیم اڑا دی، اور اس کے بعد حکومت دوبارہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل لے کر گئی، اور اس کا فیصلہ 2 دن پہلے آیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے وہ نیب ترامیم بحال کر دی اور کہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ پارلیمنٹ کی گیٹ کیپر نہیں ہو سکتی، انہوں نے پارلیمنٹ کی سورینٹی کو تسلیم کیا ہے، صحیح یا غلط، پارلیمنٹ ساورن ہے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ نیب کی ترامیم جو مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، جو PDM کی پہلی حکومت تھی اس نے کی تھی، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس پہ خان صاحب مسلسل تنقید کرتے رہے اور بہت زیادہ تانے دیے، اور یہ تک کہا کہ نواز شریف، مریم نواز اور آصف علی زرداری ان ترامیم کے ذریعے اپنا چوری کا پیسہ بچائیں گے، اور اسی لیے میں ان ترامیم کے خلاف ہوں، اسی لیے میں سپریم کورٹ گیا ہوں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ان نیب کی ترامیم کے آنے کے اگلے دن جیسے ہی یہ قانون بنا، نافذ ہوا، عمران خان صاحب نے نیب کورٹ میں ایک ایپلیکیشن فائل کی ہے، جس میں انہوں نے کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کی یہ ترامیم قانون بن چکی ہیں، اور اس قانون کے تحت مجھے 190 ملین پاؤنڈ کے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں معافی دی جائے، مجھے بری کر دیا جائے، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا جن پہ الزام لگایا، نواز شریف پہ، آصف علی زرداری پہ، مریم نواز پہ اور دوسروں پہ، ان میں سے ابھی تک
कोई नैब की अदालत में इस नए कानून के तहत नहीं गया है तो कौन? इमरान खान साहब। तो खान साहब का ये तजाद जो है कॉल और फेल में, इसको मैं बहुत महज़ब अंदाज में सिर्फ कॉल और फेल का तजाद कहूँगा। और अलकादर यूनिवर्सिटी है क्या? 190 मिलियन पाउंड के कितने होते हैं? 70 अरब रुपया पाकिस्तानी, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा लूटा हुआ माल बाहर से वापस आया, जिसको खान साहब कहते थे मैं बाहर से लेके आऊँगा, वो आया, लेकिन खान साहब ने वो मलिक रियाज को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कर दिया, जो मलिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट हो गया। और उसके बदले में क्या मिला? अलकादर यूनिवर्सिटी की 458 कनाल ज़मीन, जिसको अगर एवरेज प्राइस 4 लाख रुपए कनाल निकाली जाए तो 18-19 करोड़ रुपया उस ज़मीन की कीमत बनती है। 28 करोड़ रुपया कैश दिया गया वहाँ पे उसकी इमारत बनाने के लिए अलेजिडली। और ये उसके अलावा है जो फ़ोन कॉल्स लीक हुई जिसमें बुशरा बीबी मलिक रियाज के किसी रिश्तेदार से हीरो के सेट मांग रही थी। और इस अलकादर यूनिवर्सिटी का जो ज़मीन थी ये किसके नाम ट्रांसफ़र हुई? ये पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम ट्रांसफ़र हुई, जुल्फ़ी बुखारी से ये फिर एक ट्रस्ट के नाम और उस ट्रस्ट के कस्टोडियंस कौन कौन हैं? हमारे इमरान खान, बुशरा बीबी और गोगी, जो बाहर फ़रार हो चुकी हैं। और ये 458 कनाल और 28 करोड़ कैश और हीरों के हार, और उसके बदले में 70 अरब रुपए का रिलीफ मलिक रियाज को, जो हुकूमत में जाना चाहिए था। तो खान साहब आपको मुबारक हो कि आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी उन तरामीम के तहत जिनकी आपने मुखालफत की। ये क्या है? इसका जवाब मुझे तो समझ नहीं आता। खान साहब ने ये क्यों किया, इसकी भी मुझे समझ नहीं आती। आपको समझ आए तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, लेकिन महज़ब तरीके से। इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।